अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मुल्क के माय नाज मुसव्विर जनाब अजब खान साहब मौजूद हैं और उनकी मोहब्बत है कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? मैं खैरियत से हूँ। अजब खान साहब, आपको हाल ही में जो है सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी के लिए नामजद किया गया है, तो इस बारे में कुछ बताइएगा सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार मतलब मुझे इसके प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नामजद किया गया जी, और शोबा विजुअल आर्ट्स के लिए, जिसमें मेरी पेंटिंग और कैलीग्राफी जो है वो काफ़ी मतलब मकबूल हुए। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके लिए नामजद किया गया। अच्छा, आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें अपने ही खित्ते की जो खूबसूरतियाँ हैं और जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बड़ी खूबसूरती के साथ नुमायाँ होती है, तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि अपने ही इलाके को और अपनी ही खूबसूरतियों को पेंट किया जाए? हाँ, ये इसका ख्याल आने का जो बात ये होती है कि जब आदमी जिस शोबे के साथ जुड़ा हो, जी, मिसाल के तौर पे मैं अगर आर्ट के साथ जुड़ा, तो आर्ट है क्या चीज़, आर्ट की क्या तारीख़ है। जब हम तारीख़ में लोगों को पढ़ते हैं, बड़े बड़े नाम, जैसे मैं गोगेन का नाम लूँगा या पिकासो का नाम लूँ, या इसी तरीके से इसका मुख्तलिफ जो जॉन सार्जेंट हैं या दूसरे जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो उनकी जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वैन गॉफ अगर क्यों मशहूर है, या आज भी एक तवील सदी गुजरने के बाद भी आज भी वैन गॉफ का नाम लिया जाता है, तो उसके पीछे वजह यही होती है कि उन लोगों ने अपने ही खित्ते को, अपनी सराउंडिंग को, अपने लोगों को ज़्यादा अहमियत दी और ज़्यादा पेंट किया। सही, एक तो ये हमारे जहन में था। फिर दूसरी बात ये है कि, और है भी ये बहुत बड़ी हकीकत, कि जिन लोगों के साथ आपकी दिली वाबस्तगी हो, सही, जिन इलाकों के, हाँ, जिन इलाकों के साथ आपने जिसे कहें कि जिस खमीर से, जिस मिट्टी के खमीर से आप उठे हों, तो उसके कुछ कर्ज भी बनते हैं। जी, और बकौल शायर के वो मट्टी की मोहब्बत में हम आशुक़ ने, तो उस हवाले से फिर ये पेंट करना हम पे लाजिम था। अच्छा, अजब खान पर ये कब मुनकशिफ हुआ कि वो एक पेंटर है? ये इंकशाफ जो है ये इब्तिदा में जिसे कहें कि वो तो थे, जैसे मतलब आप ये अमूमन बहुत से आर्टिस्टों से ये सुनते हैं या शायरों से कि जी हम इब्तिदा से ही, बचपन से ही शायरी कर रहे हैं, बचपन ही से हम रंगों के साथ वाबस्ता हैं, आर्टिस्ट हैं। होता तो है ये, लेकिन सही माने में जो इदराक होता है तो वो मुझे इदराक हुआ था उस वक्त जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। वाह, आपको ये पता चल गया ये कि ये पता चल गया था जी, बिल्कुल जी, ये मेरा पैशन है और इसी को मैंने अगर रोजगार का अपना जरिया बना लिया तो मुझे बेहद फायदा होगा और बहुत, और मैं इसको इससे लुत्फानंदोज भी होगा और वो आपकी पहचान जी, वो पहचान भी। सही। आपने जो पेंटिंग्स की इब्तदाई जो गाइडेंस है ये किससे, कहाँ से हासिल की? वो यहीं पर डेरा इसमाइल खान में हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम इकबाल शाह साहब। जी, लेकिन बात यह है कि वो बेहतरीन किस्म का काम करने वाले थे और बहुत ही खूबसूरत सा काम करने वाले थे, तो वहीं से हमने ये गाइडलाइन ली। यानी इकबाल शाहिद साहब ने एक ऐसे इदारे का काम किया जिस तरह से इदारे लोगों को ट्रेन करते हैं, पॉलिश करते हैं और उनको उस फील्ड में ले आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, आपकी जो सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी के लिए नामजदगी जो है वो किसी इदारे ने की, क्या तरीक़ाकार इसका होता है जी? हाँ, ये बड़े शानदार सवाल है और ये बहुत सा, ये हमारे ख़ुसूसी तौर पर ये खान के अंदर ये बात गूंज रही है। जी, इसके पीछे असल में होता ये है कि जब एक आर्टिस्ट अपने काम के फैलाव में जी, मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने काम को लोगों तक पहुंचाता है, शोज़ करता है, तो इत्तेफाक नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका काम ही आर्ट को फ़रोग़ देना है। सही, फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ देना है, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो PNCA का आता है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। बिल्कुल सही। तो ये इदारा है जो हमारी तमाम तर कारगुजारियों के ऊपर नज़र रखता है। यानी मुल्क के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका जो काम हो रहा होता है
یہ ان کی نظر میں ہوتا ہے اور اس کو یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل اسسمنٹ ہو رہی ہے. اس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. جی. اور شکر ہے الحمدللہ کہ مجھے کسی ڈیر اسماعیل خان سے یا کے پی کے کسی ادارے نے مطلب وہ نہیں کیا. جی. مجھے PNCA پاکستان کونسل آف دی آرٹس اس میں جو بنیادی طور پر آپ کی اندرون ملک جو آپ کی مختلف شہروں میں نمائشیں ہوئی اور اس کے علاوہ آپ کے جو ایگزیبیشن بیرون ملک ہوئے ان کو دیکھا گیا اور آپ کی مختلف جو ایوارڈ. ہاں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. پھر ایوارڈس کی آئے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان پر بھی نظر رکھی جاتی ہے. جی. اور پھر کہیں کہیں مطلب آپ کو خود بھی بتانا پڑتا ہے کہ یار ہم نے بھی کچھ کیا ہے. صحیح. جی. یعنی جب تک ایگزیبیشنز نہ ہو, جب تک بندہ اپنی خود نمائی نہ کرے تو اس وقت تک پذیرائی نہیں ہوتی. جی بالکل ایسی بات ہے. اور خود نمائی اب وہ تو ہمارے دوسرے معنی میں لیا جاتا ہے خود نمائی کو, لیکن آرٹ ہے تو خود نمائی ہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ. اپنا اندر کو جو ہے وہ پیش کیا جائے. جی ہاں جی ہاں صحیح ہے. اچھا آپ ڈیر اسماعیل خان کے نوجوانوں میں آرٹ کے حوالے سے کتنی آپ کو مستقبل کیسے نظر آتا ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیے میں بھی اسی دھرتی کا ہوں اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک یہاں پہ پروگرام کیا تھا اقبال شاہد, مرحوم اقبال شاہد کے نام سے میں نے ایک ایوارڈ آپ نے اجرا کیا تھا, بہت ہی خوبصورت. اس میں آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی تقریباً کوئی ہمارے پاس پارٹیسپیشن کی جو ایک بہت بڑی تعداد تھی, تقریباً کوئی 64 اور 65 کے قریب پارٹیسپیٹس آئے تھے اس میں. صحیح. جن میں زیادہ تعداد تھی ان بچیوں کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے, اور خواتین میں, اور خواتین کا بھی اور بچیوں میں بھی اور بچوں میں بھی ہے. تو یہ بڑی خوش آئند بات تھی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے خصوصی طور پر ڈیر اسماعیل خان یہ کلچرل ہب ہے. بالکل. اچھا جیسے پشاور جو ہے ہمارا وہ اسے کہیں کہ ہمارا وہ اکنامیکل ہب ہے, اور یہ ہمارا کلچر ہب ہے ڈیر اسماعیل خان جو بالکل ہی ٹیل پہ ہے KPK کی. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان بھی ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پنجاب بھی ہمارے ساتھ ہے, اور خود مطلب KPK بھی ہمارا ساتھ ہے. بالکل. اچھا اور پھر اس کا جغرافیائی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ریت بھی ہے, ہمارے ہاں دریا بھی ہے, ہمارے ہاں دامان بھی ہے. اس کے علاوہ جو پہاڑ ہیں اتنی خوبصورتی ہے. تو یہاں تو آٹومیٹکلی آرٹ کا جنم لینا بہت ضروری ہے, اور جنم لیتا ہے. ایسے ہی خطوں میں آرٹ ہمیشہ سے جنم لیتا ہے. ایک چیز جو بڑی حیران کرتی ہے کہ باقاعدہ کوئی اکیڈمی یا کالج نہ ہونے کے حوالے کے باوجود بھی یہاں پر جو ہمیں نوجوان ہیں یا جس طرح سے آپ جیسے شخصیات یہاں پہ نکلی ہیں, تو یہ اس خطے کی خوبی ہے یا ٹیلنٹ اتنا ہے کہ بغیر کوئی پراپر گائیڈنس کے لوگ اوپر آ رہے ہیں؟ اچھا اب مزدار بات یہ ہے کہ اگر آپ پھر تھوڑا سا اس پہ جائیں گے تاریخ پہ, آرٹ کی تاریخ میں, تو تاریخ ہمیں پھر یہ بتاتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں جو آرٹ کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, تو یہ تو اب بنے ہیں. صحیح. کوئی انہیں بہت لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ آرٹسٹ جو ہیں یہ تو بنے بنائے اوپر سے آتے ہیں. بالکل ایسے. اور یہ جس خطے کے اندر بھی ہوں اپنا آرٹ کریں گے. ٹھیک. اچھا اب ضرورت پھر اب چونکہ ادارے بن چکے ہیں تو ٹھیک ہے, جو مشقت بغیر ادارے میں رہے ایک آرٹسٹ کو اٹھانی پڑتی ہے, ایک لمبا سفر کرنا پڑتا ہے. ادارہ اگر آ جائے تو سفر میں اس کی مسافت میں بہت کمی واقع ہو سکتی ہے. یعنی اس کی جو نوک پلک ہے آرٹسٹ تو وہ ہوگا, بالکل. جی ہاں. لیکن اس کی کوئی نوک پلک اور گائیڈ کرنے والا موجود ہو. پھر یہ اپنے کیسر انور بھائی خوبصورت سی بات اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک جو سیلف ٹارٹ آرٹسٹ ہوتا ہے یا چھوٹے شہر میں جو پیدا بیچارہ آرٹسٹ ہو جائے تو اور کسی ادارے سے وابستہ نہ ہو, تو وہ ٹمک ٹوئیاں جو ایک خوبصورت سا لفظ ہے وہ مارتا رہتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے کیسے. ادارہ جو ہے وہ آپ کو ایک خاص گائیڈ لائن دیتا ہے کہ جی آپ کے اندر یہ چیز ہے, آپ اسے پینٹ کیجئے. تو ادارہ بے حد ضروری ہوتا ہے آپ کی ڈائریکشن بھی اور آپ کے پوٹینشیلز کو اظہار میں اور اس میں حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ ضروری ہے. بالکل جی ایسی بات ہے. اچھا آپ ہم کیلیگرافی جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک آپ کی جو کیلیگرافی ہے وہ ایک مختلف انداز کی ہے,
سنا ہے یہ ایک آپ کی اپنی جی ہاں ایجاد ہے یا؟ اچھا، وہ صورتحال یہی ہے کہ وہ میری اپنی ذاتی کریشن ہے. اس میں مطلب یہ ہے کہ جیومیٹریکل کیلیگرافی ہے. جی ایک تو الفابیٹ اس میں جیومیٹری میں تشکیل پاتے ہیں، پھر جو الفابیٹ تخلیق ہو جاتے ہیں، جی بن جاتے ہیں، جو ورڈز بن جاتے ہیں، تو پھر ان کے ایجز سے جو ایک جیومیٹری نکلتی ہے، تو وہ سرکل بھی کریٹ کرتی ہے، وہ ریکٹینگل بھی کریٹ کرتی ہے، وہ مربع بھی بناتی ہے، وہ کوسیں بھی بناتی ہے، اور پھر وہ ایسی مطلب وہ آپ کو ایسے سفر میں لے کر جائے گی جسے کائنات کا سفر کہتے ہیں. بالکل، یعنی زمین پہ رہتے ہوئے آپ افلاق کی وسعتیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. بہت خوبصورت ہے. اچھا، ایک اور جو چیز پہلے ہم دیکھتے تھے کہ آپ کی پینٹنگز میں ہمیں ڈی خان کا دامان اور دریائے سندھ کی جو پینٹنگ نظر آتی تھیں، لیکن آج کل ہم آپ کی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو اس میں شمالی علاقہ جات اور پاکستان کے جو خوبصورت علاقے ہیں آپ اس کو پینٹ کر رہے ہیں. یہ ایک نیا سفر کیسا رہا؟ ہاں دیکھیں، یہ ایک چھوٹے سے اسپیل ہیں آرٹسٹ کی لائف کے، اور تھوڑا سا ٹائم مطلب وہ لگاتا ہے. ابھی آج کل جو ہے ہمیں مطلب پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جو برف پڑی ہے اسے پگھلانے کا شوق ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان پہاڑوں پہ جائیں اور جو ایک برف، اسے آپ جس معنی میں بھی لینا چاہیں، استعارن لے لیں یا اسے کسی انداز میں بھی، ہم ان چوٹیوں پہ جا کے اس پکی ہوئی برف کو پگھلانا چاہتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ نے اپنی ابتدائی پینٹنگز میں ڈیر اسماعیل خان کے مختلف کرداروں کو امر کر دیا تھا، جس طرح سے وہ سرما بیچنے والا کردار تھا، اس طرح سے دیا خان کی پھٹوں پر قطار گوٹی کھیلنے والے تھے، تو اور ایک ساجدہ باولی بھی تھی. بالکل جی. تو وہ لوگ میرے خیال میں وہ کردار آج بھی جو موجود ہیں تو ان کو بھی پینٹ. اچھا، مزدار بات یہ ہے کیسر انور، اگر میں یہ نہیں کہ میرے پاس الحمدللہ اس وقت تقریباً کوئی 7-8 کے قریب ینگ آرٹسٹ جو ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں اپنی مشق دکھانے کے لیے. اور تو ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو ایسے ہی کریکٹرز کے بارے میں بتایا. صحیح. اور میں نے کہا میرے بچے، اگر آرٹ کی دنیا میں آپ کچھ نام بنانا چاہتے ہو تو اپنے ارد گرد رہنے والے جو کریکٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ کی دلی وابستگی ہے انہیں پینٹ کیجئے. تو وہ ایسے ہے کہ میں اپنے تئیں بھی آج کل پھر ایک بے چینی محسوس کر رہا ہوں. صحیح. کیونکہ دریاؤں کے جو بند ہیں اور دریاؤں کے جو مڑ ہیں، وہ مڑ جو ہے پھر مجھے بلا رہی ہے کہ جب میں کو پینٹ کر. بالکل. اچھا، اب پھر یہ سلسلے سندھو، یعنی سندھو بلا رہا ہے، سندھو سے میں کبھی نہیں کر سکتا. اب آپ یقین مانیے، نادرن ایریاز کی طرف میں جب جاتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اسی سندھ کے یہاں پہ بیٹھ جاؤں پاٹ پہ، یہاں سے سندھ کو بنانا شروع کروں اور ٹھٹے تک سندھ کو بناتا ہوا چلا جاؤں. بہت خوبصورت خیال ہے جی. اچھا، ایک اور چیز جو آپ نے کوئی 20-25 سال پہلے شروع کی تھی کہ دوستوں کو آپ بٹھا دیتے تھے، اور میرا بھی تقریباً آپ نے 25 سال پہلے ایک اسکیچ لیا تھا، تو وہ میرے خیال میں سلسلہ رک گیا تھا. جو نہیں بالکل بھی نہیں رکا. ہاں، میں ابھی آپ کے ساتھ ہی جو ایک اسکول ہے وہاں پہ ٹیچنگ کر رہا تھا اور کرتا ہوں. جی. تو وہاں پہ جتنے بھی میرے رومیٹ دوست ہیں اسٹاف روم میں جو بیٹھتے ہیں، سب کے میں اسکیچز بنائے ہیں. صحیح. اور آئے دن کسی نہ کسی تقریب میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی دوست آ جاتا ہے، پھر کیونکہ ہماری تو انگلیاں خارش کر رہی ہوتی ہیں. بالکل. اور اس خوبصورت سی اس کو مطلب پھر ہم ڈھالتے ہیں کسی نہ کسی کاغذ کے اوپر. بہت خوشی ہوئی کہ آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی.